अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं आपके जाने पहचाने फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई, वेलकम टू द शो। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे रिसेंटली कंक्लूडेड सीरीज़ बिटवीन न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान, और फिर उसके साथ साथ नए कोचेस की तकर्री हुई है और वर्ल्ड कप की तैयारी के हवाले से क्या चल रहा है। इन तमाम चीज़ों में आज प्रोग्राम में बात होगी। सबसे पहले वो सीरीज़ जिसके बारे में कहा जा रहा था कि यहाँ खूब सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तैयारी के अमल को आगे बढ़ाएंगे, वहाँ हमने क्या खोया क्या पाया अगेंस्ट न्यूजीलैंड की ऐसी साइड जिसको कोई कह रहा था कि सी टीम है, डी टीम है, और साथ साथ ये बात चल रही थी कि बहुत ही इनएक्सपीरियंस स्क्वाड है। तो वहाँ हमने क्या हासिल किया? तौसी भाई, क्या खोया क्या पाया? मैं तो कहूँगा जान बची तो लाखों पाए। सीरीज़ बराबर करके ही हम बच गए हैं, अदरवाइज़ यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी इस सीरीज़ से पहले। उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए नजीब, मैं कुछ लोगों से इत्तफाक नहीं करूँगा, ठीक है? उनके नाम नहीं थे उन प्लेयरों के, बट वो अपनी कंट्री के लिए क्वालिफाई करते थे। खेले नहीं खेले वो अलग बात है, मगर वो अपनी कंट्री के लिए क्वालिफाई करते थे। ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि पाकिस्तान की फुल साइड जो है वो खेल रही थी, और जाहिर है उनके आप नाम भी अभी हम ले चैपमैन और चैपमैन और वगैरह कुछ एक्सपीरियंस थे। दो प्लेयर हैं। 2018-19 में चैपमैन जो है वो ए टीम के साथ में था, और वो वहाँ न्यूजीलैंड से आए हुए थे ए टीम के साथ, और मिक्स थे उनके प्लेयर सारे। तो नज़र आए 2018, इट मीन्स कि उनके कई प्लेयर जो हैं मेन टीम में भी चले गए हैं, और जाहिर है कि वो लोग वो साइड उनकी नहीं थी जो एक होती है। बट सेकंड स्ट्रेंथ की जो मैं बात करता हूँ, ये उनकी सेकंड स्ट्रेंथ थी। सेकंड स्ट्रेंथ इस सेंस में कह रहा हूँ कि वो अपने बेस्ट प्लेयरों को कोई छोड़ के तो नहीं आए ना। वो अपने बेस्ट प्लेयर जो डोमेस्टिक में, एक तो पॉपुलेशन आपको पता ही है कितनी है, मैं खुद भी, लेकिन अंडर 19 या उनका सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है। और बोले देखिए, नज़र तो आप बिल्कुल पहचान नहीं रहे, अच्छा ये वो है यार, नाम नहीं है, ये तो अभी आए नया है, बट उनकी कारकर्दगी बता रही है कि आप जो है उन्होंने अच्छा खेला है। लेकिन तौसीफ भाई, ये हमारी कारकर्दगी क्यों नहीं बता रही? परेशानी की बात ये है ना कि ये तो वही ऑलमोस्ट गिव और टेक वही स्क्वाड है जिसने वर्ल्ड कप में जाना है। फिर आप देखिए ना, एडवांटेज हमें होम का भी है, उसके बाद उनकी मेन टीम नहीं है। ये सारे लड़के एज ए टीम कहाँ खेलें? ये सब एक ग्रुप एक साथ बना है ना, बिकॉज प्लेयर्स आर अनअवेलेबल, मेन प्लेयर्स बिकॉज ऑफ आईपीएल। तो सी और डी जो कह रहे हैं उसको, वो इस वजह से कह रहे हैं कि इन खिलाड़ियों को मौका तो नहीं मिलता अगर आपकी फुल स्ट्रेंथ अवेलेबल होती। तो जब फुल स्ट्रेंथ के बगैर कई टीमें यहाँ पे आ चुकी हैं और अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बिल्कुल आपको पता है कि पीछे हम काफ़ी मैचेस यहाँ पे आ चुके। देखिए, उन्होंने वर्कआउट किया। अब हम कहाँ तक कामयाब हुए में मुझे बज़ाहिर नहीं लग रहा है, इसलिए कि इतने सिस्टम में मैं रहा हूँ, 4 या 5 जो हमारे चेयरमैन थे उनके साथ रहा, फिर और बड़े लोगों के, तो हमने लैग तो इतना किया है कि आप सोच नहीं सकते। लैग के सेंस में कि अभी आप कहते हैं जी हम प्लेयर्स को चेक करेंगे या देखेंगे, ये हम कब से, मैं तो कब से ये चीज़ ये चल ही रहा है। एक हमारा हर इवेंट के बाद होता है रीबिल्डिंग, एक हमारा होता है हर इवेंट से पहले कि हम सबको ट्राई करेंगे। आई होप कि अल्लाह करे कि ये अब जो बोर्ड आया ये शायद कुछ अटैक करें, मगर इतनी जल्दी हम अटैक होंगे नहीं, इसलिए कि अभी हमारे बहुत बड़ी सीरीज़ हमारे सामने आ रही है। हम बहुत बड़े चांसेस ले ही नहीं सकते हैं किसी पे। हमने 2-3 लड़कों पे लिए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे हिसाब से कोई हमें फ़ायदा नहीं मिला। हमारा वो माइंडसेट नज़र नहीं आता कि हम जो दावे करते हैं उस पे पूरा उतरे। या तो आप कहें कि हमने एक्सपेरिमेंट करना है, हम मेन प्लेयर्स को बिठा देंगे, उनकी भी एक सेकंड टीम आ रही है, हम भी अपनी सेकंड स्ट्रेंथ को ट्राई कर लेते। ऐसा तो हमने नहीं किया। दूसरा ये कि अगर हम अपनी बैटिंग की बात करते हैं तो वो T20 के जो मॉडर्न तकाजे हैं उनको पूरा ही नहीं कर पा रही है। हम क्यों इतना पीछे हैं आपके ख्याल? हम पीछे क्यों हैं? इसलिए कि हम अच्छा नहीं खेल रहे। दुनिया ने चेंज अपने आप को, इसी टीम को आप ले लें, इस टीम में न्यूजीलैंड के उन्होंने स्ट्राइक रेट 50 से 60 रन 6 ओवर्स में किए हैं उन्होंने भी, नई टीम थी। ये ज़रा प्रॉब्लम काफ़ी पुरानी है और ये अभी ठीक होने में इतना आसान नहीं। आई होप अल्लाह करे हम जिस उससे गुजर रहे हैं, लेकिन यूँ को फिर एक
اتنا بڑا ایونٹ ہمارے سر پہ آن کے کھڑا ہو گیا ہے. عثمان خان کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے انٹرنیشنل کرکٹ پہ ان کو اتنا آسان نہیں ہوگا. دس از ناٹ پی ایس ایل. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ جس ہم دیکھیے ہمیں نمبر کا پرابلم، ہمیں اوپنر کی تو پرابلم تھی نہیں نا، پہلے بھی نہیں ہو رہی تھی. اسٹرائک ریٹ کا تھا بٹ پرابلم نہیں تھی. ہمیں مڈل آرڈر میں زیادہ تھے. افتخار بھائی آن کے آپ کو کئی جگہ پہ مارتے تھے. یہ اس پہ لیٹ می گو بیک ٹو دس اسٹیٹمنٹ کہ ہمیں اوپنر کی پرابلم نہیں تھی. یہ تو میں پہلی بار سن رہا ہوں. پرابلم تو وہی ہے نا جو مسئلہ کریٹ ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا اسٹرائک ریٹ ویسا نہیں ہے جیسے ماڈرن کرکٹ میں T20 میں ہوتا ہے. تو چینج ہوا نہیں ہوا. ہم نے نیوزی لینڈ لے گئے، ٹھیک ہے، ان بچوں کے ساتھ تھوڑا سا وہ ہوا کہ نیوزی لینڈ بڑا مشکل تھا. ابھی بھی سائم ایوب یہ جو ان کو کنٹینیو تھوڑا رکھیں. لیکن بات وہی ہے کہ ہمارے یہاں تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے. اب یہ پرابلم ہے کہ سائم سے رن نہیں ہوئے، یہ پرابلم ہے. عثمان نیچے یہ جو 6 اوور کا پاور پلے ہے نا، یہ کیش دنیا کر رہی ہے. ہم نے تو ابھی نیوزی لینڈ کو ہم نے دیکھا انہوں نے کیش کیے ہیں 6 اوور میں 50-60 کرتے ہیں. تو نئے لڑکے ہیں، سی گریڈ ہے، ٹی گریڈ ہے، جو بھی ہے، لیکن رزلٹ ہے. تو وہ پھر جیسے ہی ہم ہارتے ہیں تو پھر ہم وہ جو ایکسپیریمنٹ والی بات ہے وہ ہم ختم کر دیتے ہیں. میرا خیال ہے یہ ابھی تو یہ آپ نکالیں ٹائم، یہ جو ورلڈ کپ تک ہے، اس کے بعد ایک پراپر ایک ایسا وہ بنائیں. چلیں آپ کہہ رہے ہیں ورلڈ کپ گیا پھر آگے نہیں، یہ اس تک تو ہمیں. اچھا چلیں ایک چیز مجھے بتائیے، آپ نے نی جرک ریئیکشن میں ہمیشہ کہتا ہوں کپتان بدلا، بابر کو ہٹا دیا. آپ کو پہلے اپنے آپشنز پہلے سوچ لینے چاہیے تھے نا یہ کرنے سے پہلے. آپ نے ہٹا دیا، آپ نے شاہین کو بنایا. شاہین دنیا میں مجھے تو ایسی دوسری مثالیں نہیں ملتی کہ 5 میچ میں وہ کپتان بدلا، پھر دوبارہ سے آپ پچھلے کپتان پہ آ گئے. اس کے بعد آپ کی ایک ان ایکسپیرینس، کہہ دیتا ہوں آپ کو برا لگ رہا ہے سی اور ڈی کہنے میں، ان ایکسپیرینس ٹیم کے ساتھ آپ سیریز برابر کرتے ہیں. تو یہ کپتانی بدلنے کا جو پورا فارمولا تھا، اس کو کیسا دیکھا آپ نے؟ یہ جو کپتانی کا چینج ہے، یہ کرکٹ بورڈ پچھلی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو غلط ہٹایا گیا تھا، اور اتنی اس طرح سے ہٹایا گیا کہ اب ساری دنیا وہ کر رہی تھی، وہ غلط تھا. پھر اس کے بعد اور میں تو اب آپ تو نہیں کہیں گے لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو ذکا اشرف کی پوری پالیسی تھی جس کو وہ لے کے چلے کپتانی ہٹانے والی، ایٹ لیسٹ پاکستان کی پرفارمنس نہیں ہوتی تھی، ٹیم ایک پیج پہ تھی. اب آپ کو لگ رہا ہے کہ کپتانی کے آپشنز بہت سارے بڑھتے جا رہے ہیں. اب کیا رضوان کو نہیں لگتا ہوگا کہ وہ کیپٹن بن سکتے ہیں؟ شاہین کو آپ نے کپتان بنا کے ہٹا دیا، تو اب آپ نے یہ کریٹ کیا نا سارا. دیکھیے شاداب بھی اس لائن میں بالکل نائب کپتان سے بالکل غائب ہی کر دیا. اس سے پہلے جو تھا وہ میرا خیال ہے رضوان کا حق بنتا تھا کہ وہ جو ہے فٹ تو وہ ابھی تو ویسے تو بہت مینٹلی بھی ہمیں لگتا ہے کہ کپتانی کے فیصلے بھی تھوڑے ٹھیک ہوتے ہیں. ہاں تو وہ میرا خیال ہے وہ ڈیزرو کرتا تھا. وہ میں انسائڈ اندر جانے کی کوشش نہ کروں گا، اس لیے کہ اپنے ملک کی بدنامی بھی ہوتی ہے اور خام ہے، تو اس کو ہونا چاہیے تھا. بٹ آئی تھنک یہ ڈیسیژن پی بی نے لیا. ایڈوائزر ایکچوئل سارا کچھ کرتے ہیں ہمارے یہاں، چیئرمین ایک وہ بھی سنتا ہے سب کی اپنی، بٹ ایڈوائزر جو ہوتے ہیں نا وہ سارا کام خراب بھی کر دیتے ہیں. سم اچھا تو کم ہوتا ہے لیکن کر دیتے ہیں یہ وہ لوگ. بالکل صحیح. ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے، یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، کہیں مت جائیے گا. ول بی رائٹ. Glad to have you back once again to Sports Room. اور توصیف بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہو رہی ہے. توصیف بھائی ابھی آپ نیوزی لینڈ کی ٹیم کی بات کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک بڑے منفرد انداز میں اپنے T20 جو ورلڈ کپ کا اسکواڈ ہے اس کی اناؤنسمنٹ کی ہے، اور اس میں آکلینڈ کرکٹ کلب کے بچوں نے، کوچ سلیکٹر نہیں ہے، بچوں نے وہ ٹیم اناؤنس کی ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ صلہ مل گیا ہے پاکستان کے خلاف پرفارمنس کا. اس ٹیم کے 4 کھلاڑی اسکواڈ میں شامل ہو گئے. آبادی کم ہے نا، میں نے بتایا آپ کو، تو آبادی کم کی وجہ سے چوز کرنے میں اتنی مشکل نہیں ہوتی. ہمارے یہاں تو مشکل ہے، پلیئر تو ہیں ہی ہیں، ہمارے لوگ اتنے ہیں کہ وہ پھر جب ایڈوائز کرنا شروع کرتے ہیں تو اس میں کافی کچھ وہ ہو جاتا ہے. اچھی بات ہے سر. دیکھیے میں تو دیکھیں ایک چیز پہ مجھے بڑا تھوڑا سا افسوس ضرور ہے کہ آپ میڈیا نے اس کو بی کہہ دیا، سی کہہ دیا. اپنے پلیئروں نے بھی وہی لیا کہ یہ بی سی ہے. اس کا میں کہوں گا جب یہ 80 سم تھنگ پہ آؤٹ ہوئے تھے اس وقت میں باڈی لینگویج اپنے پلیئروں کی دیکھ رہا تھا. ہنسی مذاق، ایسا آؤٹ کر کے ہنسنا، یہ میں نے ایک اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، عبد القادر صاحب تھے، ان کی گوگلی کسی کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی. گورا ادھر جا رہا ہے ادھر کھیل رہا ہے اس کو سمجھ نہیں. سری لنکن ان کو بھی اور وہ بیٹھ کے ہنسنا، معافی کے ساتھ ہنسنا.
وہ ٹیمیں ورلڈ کپ جیت گئیں اور انہوں نے اپنے اوپر ورک کیا. تو یہ چیز میں کہتا ہوں کہ پلیئروں کو کہ اس کو ذرا سا وہ رکھیں. دیکھیے آپ نہیں سمجھ رہے تھے کچھ, انہوں نے آن کے وہ دکھا دیا کہ اپنے ملک کے 4 پلیئر اس ٹیم سے وہاں چلے جائیں گے. تو یہ چیزوں کو جو ہے میرا خیال ہے, اور آسان نہیں لینا چاہیے کسی بھی حریف کو. ڈیفینیٹلی کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ دیکھیے وہ بھی آئے ہیں تو وہ کسی کی جگہ لینے کی سوچتے ہیں نا, کہ 2-3 پلیئر تو میں سمجھ رہا ہوں اس کے جیسے میں نے آپ نے بتایا, میں نے بھی کہا 2018 میں ہمارے ساتھ تھے وہ نا, یہ دیکھو اس نے پرفارمنس کیا کی ہے, پتہ چل رہا تھا کہ وہ اس ٹائپ کی فارمیٹ کو کیسے کھیل رہے ہیں. اور جب سے وہ میکلم ان کا انگلینڈ گئے, اس نے آن کے ساری چینج کر دی. اب اسی کو فالو یہ لوگ بھی کر رہے ہیں کہ اس فارمیٹ کو ہمیں کس طرح کھیلنا چاہیے. ہم ابھی نہیں کر پا رہے, آئی ہوپ بڑے بڑے پلیئر ہمارے ساتھ. بالکل, آپ نے تھوڑی کوچنگ کی بات کی تو بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان نے نئے کوچ رکھ لیے ہیں. دونوں الگ الگ فارمیٹس کے کوچز ہیں. ایک جیسن گیلسپی جو اب ٹیسٹ میں پاکستان کے ہیڈ کوچ ہوں گے, اور ساتھ میں گیری کرسٹن جو کہ لمیٹڈ اوورز کے لیے پاکستان کے کوچ مقرر کر دیے گئے ہیں. اظہر محمود دونوں کے ساتھ اسسٹنٹ کوچ کے فرائض انجام دیں گے. دونوں کا پاکستان ٹیم کی کوچنگ کے حوالے سے کیا کہنا تھا, آئیے آپ کو وہ دکھا. The opportunity to be head coach of Pakistan's test side, it's an honour. I've been coaching for quite a while now, but one thing I haven't done is coach international test cricket. I simply want the Pakistan cricket team to play the style of cricket that's going to suit them. World Test Championship is going to be a challenge, there's no question of that, and we'll give ourselves the best chance. You know, they're hard-working, they're very disciplined. You'll see in my time with Pakistan, I'll be very transparent team. It's a wonderful privilege, to be honest, to coach the Pakistan national team. For me, Pakistan sits as, you know, one of the top 4 to 5 coaching jobs in the world internationally. Baba Azams, your Rizwans, Shaheen Afridis, your Haris Raufs, you know, they're all those guys. They've been around the circuit for a long time, and how I can help them be the best versions of themselves going forward. I don't have the silver bullet to success. My role is to try and enable the players to play at their absolute maximum. تو کوچز کی بات آپ نے سنی. آبویسلی بوتھ آف دیم آر ویری ایکسائٹیڈ. سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ٹیلنٹ بھی ہے, ایکسائٹنگ پلیئرز بھی ہیں, ان کا بھی یہی ماننا ہے. آپ مسکرائے اس بات پہ. جیسن گیلسپی کے آنے کے بعد آسٹریلین مائنڈ سیٹ آئے گا کہ ٹیسٹ میں بھی ہم اس طرح سے کھیلیں گے. دیکھیے اس سے پہلے بھی ہمارے پاس کئی آسٹریلیا کا پلیئر 1-2 اور آئے تھے, اور اس کے بعد ایکچولی پلیئروں پر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ دنیا کا کوئی بھی کوچ اٹھا کے لے آئے, ہم باب وولمر کو کہہ رہے ہیں کہ جو وہ سب سے بیسٹ تھا ہمارے پلیئر, لیکن اس وقت پلیئر بھی ہمارے ڈفرینٹ پلیئر. بالکل صحیح بات. تو گیری کرسٹن ایک بہت بڑا نام ہے اور زبردست, مطلب آئی مین اس کی پرفارمنس سارے یہ بہت اچھے ہیں سارے. ان کو لے آئے آپ, ٹیسٹ میں لے آئے گلیسپی کو, ظاہر ہے اس کو بہت ایکسپیرینس ہے ریڈ بال کا, اور بولنگ بھی ہم اس کی دیکھتے رہیں. اور لیکن یہ بہت اظہر محمود پہلے پاکستان کے ہمارے ٹائم میں بولنگ کوچ بھی رہے, تو ایکسپیرینس تو ان کے پاس ہے. اب یہ پلیئروں کو کس طرح سوچنا پڑے گا. یہ کوچ تو آن کے آپ کو سارا ڈلیور کر دے گا. کوچ آپ کو بتائے گا یہ ہے اسٹریٹجی بتائے گا, پلاننگ میں ہیلپ کرے گا. کرنا تو آپ نے اتنے ٹائم سے, کہ آپ کا کیا نہیں خیال کہ سب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہمیں اس فارمیٹ کے حساب سے یہ فرسٹ 6 اوورز میں ہمیں کچھ کرنا ہے, دنیا کر رہی ہے, اور سب نے چینج کر لیا, انگلینڈ نے بھی چینج کر لیا, اور سارے چینج. ایون یہ لوگ آن کے دیکھیں نئی ٹیم, پھر میں کہوں گا اچھا ابھی کچھ دن پہلے نا محسن نقوی صاحب نے یہ بات بھی کلیئر کر دی کہ جو فٹنس کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی تھی کہ کاکول جانے کی وجہ سے لڑکے انجرڈ ہوئے ہیں, تو ابھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو انجری سے بچائیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بات ہے وہ صحیح ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑا, وہ تو پلینگ کے دوران نیٹس پہ انجرڈ ہوئے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے یہ کاکول وغیرہ جا کے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, ایک کرکٹر کو اس طرح کی فٹنس ریکوائرڈ نہیں ہوتی؟ دیکھیے ان کی بات اپنی جگہ. یہ 2 آدمیوں کو وہ راس آئی تھی, یونس خان اینڈ مصباح. وہ جی بہت کچھ. لیکن میں اس کو صرف ایک ہی سمجھتا ہوں کہ کیا آپ کے ٹرینر فنش, اور وہ جو ٹریننگ ہو رہی ہے نا, وہ ٹریننگ آئی ڈونٹ تھنک سو, کہ مجھے لگتا ہے کہ کرکٹ کی اس کے لیے ٹھیک ہے, آپ کے پیر ویر مضبوط کرنے کے لیے, آئی مین کہ, بٹ
جو بولنگ اور بیٹنگ کا کام ہے نا وہ آپ جتنی لمبی بولنگ اور بیٹنگ کریں گے تبھی آپ کو فائدہ ہوگا. آپ 4 اوور کر رہے ہیں 10 اوور کرنے پڑتے ہیں آپ ہل جاتے ہیں, نہیں کر رہے ہیں نا. صحیح بات. تو اس میں ہے ٹریننگ اپنی جگہ. پھر یہ ٹرینرز کو پھر تھوڑا سا ایک اگر کاکولی ہمیں جانا ہے یا اس 2 آدمیوں کو فائدہ ہوا ہے. کچھ تو انفٹ ہو گئے, وہ انفٹ ہوا معین صاحب کے صاحبزادے اعظم خان. نہیں عادت ہوتی نا, نہیں عادت ہوتی. وہ کرتے بہت ٹریننگ ہے, عادت نہیں ہوتی اس ٹائپ کی کہ آپ پہاڑ چڑھ رہے ہیں یا وہ جو درخت کا وہ لے کے اوپر جا رہے ہیں, نہیں ہوتی. ٹھیک ہے کریں آپ اپنے طور, بہت ٹرینر ہم نے دیکھے, ہر انسان کی اپنی وہ ہوتی ہے کیپیبلٹی کے حساب سے. اب اگر اس کو ایڈجسٹ کس طرح کر سکتے ہیں, میں کرکٹ کے کھیل کو ایک ڈفرینٹ سمجھتا ہوں. بہت بہت شکریہ توصیف بھائی ہمارے ساتھ تھے, اور کچھ امپورٹنٹ ایشوز پر آج ہم نے توصیف بھائی سے بات کی. فی الحال ہمارے پروگرام میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.